नबी साहब न्यूज़ वन से। नहीं, आप ठहर जाए जरा जी। नहीं, आप जरा ठहर जाए ना, किसी और को क्वेश्चन करने देता है। कमरुल मुनव्वर साहब आपने कहा है कि 2-4 हज़ार जी 2-4 हज़ार आपने कहा तादाद है। हाँ जी इससे ज्यादा तो आपने कंटेनर लगा रखे हैं जी। जितने तादाद 2-4 हज़ार की आप कह रहे हैं कि इतने उसमें तादाद है उसके लॉन्ग मार्च के अंदर। एक मिनट ठहर जाए, चाहे करें बात, करें बात। राणा साहब आप कह रहे हैं कि उनकी तादाद जो है 2 से 4 हज़ार के दरमियान है। इससे ज्यादा तो आपने कंटेनर लगा रखे हैं। कहाँ पे लगे हैं कंटेनर, बताएं। आप देखें शायद कंटेनर बताएं। पड़े हुए सड़कों के ऊपर। नहीं, आप इस्लामाबाद की जिस सड़क पे जिस मकाम पे कंटेनर लगे हैं मुझे बताएं। हर जगह पे पड़े हैं। नहीं, मैं कहता किसी जगह नहीं लगे, साइड पे पड़े हैं। ऐसी इतला मौजूद है कि इमरान खान के साथ किसी सिनेरियो पे कोई बातचीत हो रही है, उन्होंने जो अपने इस लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद को जाने में डिले किया है, इसकी क्या वजूहत है? क्या किसी सतह पे इमरान खान से बातचीत हो रही है? जी, इमरान खान न्याजी पे से किसी लेवल किसी जगह पे कोई बात नहीं हो रही, और इस बात की शहादत मैं ही नहीं दे रहा, वो खुद भी जो है उसकी हर तकरीर आप उठा के देख लें, जो कल उसने तकारीर की है और आज जो सुबह की है, अगर उसकी किसी तरह भी बात हो रही है तो फिर ये गुफ्तगू जो उसने की है ये इस तरह हो सकती है। आप खुद इस बात को जो है वो समझ सकते हैं। कोई बातचीत उनके साथ नहीं हो रही। खतरा तो नहीं है, और अगर मार्शल हालत है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती होगी या मौजूदा हुकूमत की? न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती होगी बल्कि उसकी साजिश होगी। और इमरान खान न्याजी जो है, इसने कल जो मार्शल लॉ के लगने की बात की है या मार्शल लॉ के लगने को इसने वेलकम किया है, ये वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। पूरी कौम, हर सियासी जमात, हर सियासी कारकुन इसकी मुज़म्मत करता है। ये जो है ये इसीलिए शायद ये जो है ये फितना और फसाद जो है ये उठाए हुए है कि ये मुल्क को डिरेल करना चाहता है, मुल्क को जमहूरी और आईनी रास्ते से जो है वो हटाना चाहता है, ताकि मुल्क जो है वो नुकसान की तरफ और तबाही की तरफ जाए। अगर ऐसा होता है तो कोई सियासी जमात, कोई सियासी कारकुन बशमूल इत्तेहादी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के जो है वो कोई इसको कबूल नहीं करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात बहुत दो टोक अंदाज में जो है वो कहना चाहता हूँ कि मार्शल लॉ लगाने वालों ने ये एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे, किसी फर्द का नहीं, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे ये फैसला कर लिया है कि वो आइन के ताबे रहेंगे और इस मुल्क को आइन और जमहूरियत के रास्ते पे चलाएंगे। कमरुल मुनव्वर साहब दुनिया न्यूज़ से। सर ये बताइएगा कि आपने कहा फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के कहने पे हुई, क्या उसकी कोई सबूत है आपके पास? दूसरा ये कि आपकी बातों से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये लग रहा है कि इमरान खान को इस्लामाबाद के अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया जाएगा, तो वो परमिशन वाला मामला खत्म हो चुका है। देखें, रही बात ये, पहली बात आपकी कि फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये दोनों जो साहिबान हैं, अली अमीन गड्ढापुर और कामरान बंगश, उनमें बताएं मुझे फ़र्क क्या है? दो के बयानात की वो तईद कर रहा है और एक को पार्टी से निकाला है, तो बात तो उन्होंने सेम की है, एक ही बात की है उन्होंने, तो वहां से बात शुरू की है। वो थोड़ा सा शुरू करने में उससे थोड़ी गलती हुई और उसको उन्होंने कवर करने की जो है वो कोशिश की है। उसके बाद दूसरी और उसके बाद तीसरी जो है बात वही है जो फैसल वाडा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो की है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। बाकी रही बात आप मुझे बताएं कि मुसल्लह लोगों को हम किस तरह से जो है वो शहर में दाखिल होने की इजाज़त देंगे? अगर वो पुरअमन एहतजाज के लिए आते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के ताबे हैं, आइन और कानून के ताबे हैं। लेकिन अगर वो मुसल्लह होके आते हैं तो फिर ये सिर्फ हमारी कोई यानी इजाज़त देने या ना देने वाली बात नहीं, ये हमारा फर्ज है
کہ ایسے فسادیوں کو، ایسے فتنے کو اور ایسے لوگوں کو جو مسلح ہو کے حملہ آور ہو رہے ہیں انہیں ہر قیمت پہ جو ہے وہ شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے. سنا اللہ صاحب ڈان سے. سر دو سوال ہیں. تو کل آپ کی صدری پر کابینٹ نے کمیشن بنانے کی منظوری دی ہے، وزارت داخلہ کی ہے، لیکن ارشد شریف مرحوم کی والدہ نے اس کو مسترد کیا ہے. تو وہ ان کی جو ریکویسٹ ہے ریٹرن بھی آئی ہے، اس پہ غور کریں گے. دوسرا، آج کوئی خبر چلی ہے میرا خیال اعزاز کی ہے، شہباز گل کا نام ECL میں ڈالا گیا اور کیا وہ کن وجوہات کی بنا پر ڈالا گیا؟ شہباز گل صاحب کی جو اپنا ECL میں ڈالنے کی بات ہے، اس کے بارے میں نے وہ آرڈرز جو ہے وہ میں نے وہ نہیں دیکھا. یہ بات جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن تھی. تو میرا خیال ہے کہ اگر ڈالا گیا تو وہ جو کیسز ان کے خلاف ہیں، اور خاص طور پہ آپ کے علم میں ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایک کیس بڑا سیریس ہے جس میں ان کے اوپر الزام جو ہے وہ بہت سیریس ہے کہ وہ افواج کے رینک اینڈ فائل میں جو ہے وہ نفرت اور یعنی اس میں جو میوٹنی ہے اس کا ان کے اوپر الزام ہے. تو وہ ایک ایسا کیس ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ انٹیریئر کو کہہ سکتی ہے، اور اگر یہ کہا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل درست فیصلہ ہوگا. باقی وہ جو کورٹ میں جا سکتے ہیں، کورٹ میں جا کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو اس کو وہ جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے ارشد شریف صاحب کی والدہ کی بات کی ہے، دیکھیں انکوائری کمیشن بنانا، اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر اس کمیشن میں کوئی ہمارا صحافی بھائی، کوئی صحافی تنظیم جو ہے وہ اپنی تسلی، تشفی یا اپنی کنٹریبیوشن کے لیے شامل ہونا چاہے تو گورنمنٹ کی طرف سے اور پرائم منسٹر کی طرف سے یہ بالکل آفر ہے کہ وہ آئیں اور وہ مل کے جو ہے وہ اس معاملے کی تہہ تک جو ہے وہ پہنچا جائے. باقی ان کی والدہ کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر ان کی والدہ یہ سمجھتی ہیں کہ کمیشن کی بجائے کوئی اور طریقہ کار اپنایا جانا چاہیے تو وہ ہماری رہنمائی فرمائیں. وہ ہماری ماؤں کی جگہ ہے، ہمارے لیے بہت وہ قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کی جو ہے وہ تہہ تک پہنچا جائے. تو اس مقصد کے لیے وہ انکوائری کمیشن ہے. انکوائری کمیشن جو ہے وہ اپنی رپورٹ پیش کرے گا. انکوائری کمیشن جو ہے وہ کسی کے اوپر کوئی پروسیکیوشن نہیں کرنے کے لیے، وہ تو ایک جو ہے وہ اس پورے معاملے کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن، انکوائری، پروب کر کے جو ہے وہ رپورٹ انٹیریئر وزارت داخلہ کو پیش کرے گا، اور ہم اس کو کیبنٹ کو بھی پیش کریں گے اور آپ کے سامنے بھی جو ہے وہ پیش کریں گے. اسی طرح سے جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اپنا وہ وہاں پہ موجود ہے اس وقت کینیا میں، اور ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ بڑے ایکسپیرینس، بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، وہ وہاں پہ بہت بہتر کام کر رہے ہیں. جب وہ اپنے کام کو کنکلوڈ کر لیں گے تو وہ رپورٹ ایک تو وہ کمیشن کو پیش کریں گے جو اس کا پراپر طریقہ کار ہے، اور اگر اس کے کچھ حصے اس ضروری ہوئے یا ان سے کوئی کمیشن کی صورتحال میں کوئی رکھنا نہ پڑتا ہوا تو وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیے جائیں گے. اور وہ بڑا ویلیویبل کام کر رہے ہیں اور وہاں سے بہت ویلیویبل انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ ہو رہی ہے. سہیل رانا صاحب بات بان ٹی وی سے. سر آپ نے فرمایا کہ یہ لانگ مارچ نہیں ہے، گمراہی کو فتنہ مارچ ہے، اور اس کو اگر انہوں نے ریئیکٹ کیا یا مسئلے کے سمیت آئے تو کچل دیا جائے گا. تو دوسرا آپ نے فرمایا کہ گجران والا ڈویژن ہے وہ 6 روز رہتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ گجران والا ڈویژن اب 30 کلومیٹر پر میت ہے، اور آدھا وہ 15 کلومیٹر کر چکے ہیں. گکڑ اور وڈیا رہتا ہے اور راہ والی کیمپ. آپ سر یہ بتائیں کہ اگر ایکشن ہوتا ہے تو ریئیکٹ کرنے کے لیے آپ نے کہا ہے کہ ہم بھی اپنی فورسز کو اسلحہ جاری کریں گے، تو یہ کس طرف لے کے جائیں گے آپ؟ کیونکہ آپ کے پاس انڈین منسٹر پیدل کا وہ نہیں ہے، آپ 10 سال ہوم منسٹر بھی رہے ہیں پنجاب کے. نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ حملہ آور ہو رہا ہے کیپٹل سٹی کے اوپر،
ہم تو صرف کیپٹل سٹی کے دفاع کی بات کر رہے ہیں، اور وہ جو حملہ آور ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بندوقیں اکٹھی کر رہا ہوں، میں بندے اکٹھے کر رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہم اسلحہ لے کے آئیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسی صورت میں جو ہے وہ اس کے علاوہ کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، کیپٹل سٹی کو ڈیفینڈ کریں، ریاست کو ڈیفینڈ کریں، اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ کوئی درمیانے راستہ ہوتا؟ جو کل اس نے، اب ویسے تو ایسی بکواس کو گفتگو کہنا بھی جو ہے وہ گفتگو لفظ کی توہین ہے، لیکن جو اس نے گفتگو کل کی ہے اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کیا مذاکرات کریں، مذاکرات کی آفر جو ہے وہ کس کو کریں، کس سے کہیں کہ جی آئیں بیٹھیں اور آپ مذاکرات کریں؟ یاد سید صاحب جیو سے رانا صاحب جی یار بھائی ارشد شہید والدہ کا کہنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کمٹ کیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے نہ کہ انکوائری کمیشن، وہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ دوسرا، جو دن فیصل والدہ نے پریس کانفرنس کی تھی اس کے بعد آپ نے مکمل طور پر اس کی پریس کانفرنس کی تائید کی تھی کہ جو باتیں کہہ رہے ٹھیک ہے۔ آج آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ صرف عمران خان کے کہنے کی؟ نہیں، میں کب کہہ رہا ہوں کہ اس نے باتیں ٹھیک نہیں کی؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس نے بھی جو باتیں کی ہیں وہ ٹھیک کی ہیں، اس کے بعد بھی جو دونوں صاحبان نے باتیں کی ہیں وہ بھی ٹھیک کی ہیں، اور میں یہی تو میں نے تو پوائنٹ ہی یہ جو ہے وہ اپنا میڈ کیا ہے، سکور کیا ہے کہ یہ واقعی مسئلہ آ رہے ہیں، یہ فساد کے لیے آ رہے ہیں، یہ لاشیں گرانے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ بات جو اس نے کی تھی کہ خون ہی خون ہوگا اور جنازے ہوں گے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے علی امین گنڈا پور اور کامران بنگش نے اس کی تائید کی ہے، تو میں تو ان تینوں کی بات کو جو ہے وہ صحیح جانتے ہوئے جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس صورتحال میں، اب دیکھیں نا، اس صورتحال میں اگر ایک آدمی جو ہے وہ آپ کے سامنے بندوق اٹھائے ہوئے ہے تو پھر آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دفاع جو ہے یہ کرنا جو ہے یہ ہمارا بالکل ہمارا فرض بھی ہے اور ہماری جو ہے یہ ذمہ داری بھی ہے۔ باقی آپ نے کہی ہے کہ ارشد شریف صاحب کی والدہ کی بات کے ان کا مطابق، تو دیکھیں جوڈیشل کمیشن سے مراد یہی ہوتا ہے نا کہ اس کمیشن کی سربراہی جو ہے وہ کوئی ریٹائرڈ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج کرے۔ تو عبدالشکور پراچا صاحب بڑے ہی نیک نام اور بڑے ہی جو ہے وہ آنیسٹ جو ہے وہ ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج ہیں، تو ان کی سربراہی میں ہی جو ہے وہ بنایا گیا ہے، وہ جوڈیشل کمیشن ہی کہلائے گا۔ آخری سوال یاد سید جیو سے سوال کے دو حصے ہیں، ایک تو عبدالشکور پراچا صاحب کا آپ نے ذکر لیا، عبدالشکور پراچا صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ بڑے نیک نام جج ہوں گے، لیکن ان کا جو اپنا پروفائل ہے شکور پراچا